अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। वॉर ऑन टेरर हम सब का सबसे बड़ा मसला है और ड्रोन्स उसमें एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है और बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट सी बिल्डअप हुई हुई है। अभी वज़ीर आज़म अमेरिका से आए तो सारे बड़े एक्साइटेड हो गए जी, अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा साहब ने कहा है कि हम अपनी पॉलिसी रिव्यू करेंगे। उसके अलावा ये भी बात हुई कि जी आप देखें ड्रोन पहले से कितने कम हो गए हैं, लेकिन क्या ड्रोन्स बंद होंगे? क्योंकि जहाँ इतनी एक्साइटमेंट है वहाँ पे दो तीन बड़े क्रिटिकल इश्यूज भी हैं। एक इशू है जिसके हम बहुत कम लोग हम में से जानते हैं, वो है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373। क्या इसके हमारे लिए फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और ये चीज़ किस बला का नाम क्या है? इसके अलावा शकील आफरीदी हमारे यहाँ बड़ा इमोशनल इशू है, डॉक्टर आफिया बड़ी इमोशनल इशू है। उसके बारे में क्या हमारी गवर्नमेंट को पता भी है कि हम क्या बात कर रहे हैं, वहाँ क्या बात असल थी क्या नहीं थी? इस पर भी हम आज बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा ख्याल ये है कि दुनिया में एक वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ गई, ह्यूमन राइट्स वॉच की आ गई, जो यूनाइटेड नेशंस रैपोर्टर थे उनकी बेनमसन उनकी एक रिपोर्ट आई, तो सबका ख्याल है कि पाकिस्तान का केस ड्रोन्स पे बहुत मजबूत हो गया। ड्रोन्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन क्या हमने अपना केस बनाया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए कि हम बिल्कुल एक हवा में बिल्कुल खुशी एक बुलबुले उड़ा रहे हैं? इस पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है तारिक फातमी साहब ने, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं खारजा अमूर के लिए, और ये एम्बेसडर भी रह चुके हैं अमेरिका में, रूस में और चाइना में भी सर्व कर चुके हैं। उनके साथ मौजूद है ए मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, एनालिस्ट हैं और बड़े अपने बोल्ड व्यूज़ के लिए माने जाते हैं। उनके साथ हैं अहमद बिलाल सूफी साहब, लीगल एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स इन पर्टिकुलर, फॉर्मर केयर टेकर लॉ मिनिस्टर रहे हैं। फातमी साहब आपसे पहले मैं शुरू करता हूँ, ये बताएं इतनी एक्साइटमेंट किस बात की है? ओबामा साहब ने कहा हम रिव्यू करेंगे ना, उसमें कोई स्पेसिफिक बात है कि उन्होंने वैसी जिसको यहाँ कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के भेज दिया, हम सारे खुश हो के आगे। हमारे जो केस है, दो तीन चीज़ें जिन पे हम रिलाई कर रहे हैं वो गोरों का ही केस है, एक यूएन ने कह दिया, रैपोर्टर ने कह दिया, बाकी और हमारी अभी हम 1373 पे आएंगे। हम इतने किस बात पे एक्साइटेड हैं कि ड्रोन्स पे कोई बात आगे बढ़ेगी? मेरे में तो कोई एक्साइटमेंट आपने नहीं डिटेक्ट किया, आपके साथियों में एक्साइटमेंट है, एंकर्स में है, न्यूज़पेपर्स में है, और हम तो सिर्फ जवाब देते हैं जब पूछा जाता है कि क्या रेस किया गया था? हाँ रेस किया गया था। क्या क्लैरिटी के साथ रेस किया गया था? हाँ रेस किया गया था। और रिस्पॉन्स क्या था वो भी बता दिया हमने। तो बिल्कुल आपका सही कहना है कि इट इज़ एन अपहिल टास्क, देयर आर लीगल एस्पेक्ट्स टू इट, there are international laws related to it, there is a question of our own security apparatus and the way it is handling the militants and terrorists in Pakistan, वो भी एक aspect है। और finally अमेरिका की खुद perception of how it should pursue its national interest। तो ये सारे फैक्टर्स हैं अनडाउटेडली, इसमें कोई शक नहीं। हमारे में एक्साइटमेंट तो क्या आपके सर्कल्स में मायूसी है? नहीं, मायूसी भी नहीं है, मायूसी भी नहीं है। देखिए डिप्लोमेसी में ना एक्साइटेड आप होते हैं ना मायूस होते हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को परसू करते हैं, आप असीडुअसली परसू करते हैं, विगरसली करते हैं, मगर कर्टियसली करते हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ प्राइम मिनिस्टर ने किया अपनी मीटिंग्स में एट ऑल लेवल्स, क्योंकि ये कन्वे करना बड़ा ज़रूरी था कि ड्रोन्स के दो तीन एस्पेक्ट्स हैं, और हमारे दोस्त और कोलीग जो हैं ये इस पर बेहतर कमेंट कर सकते हैं, इंटरनेशनल लॉयर है। एक तो ये है कि हमारी व्यू ये है कि ये हमारी सॉवरेंटी को वायलेट करता है, नंबर वन। नंबर टू, ये डिफ़र करेंगे, कुछ लोग और डिफ़र करेंगे, मगर इंटरनेशनल लॉ को भी ये वायलेट करता है। मगर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने कन्वे करने की कोशिश की कि आपका कहना है कि इससे वॉर ऑन टेरर पर आप जीत रहे हैं, हमारा कहना है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है, इसमें एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स बढ़ रहा है, इसमें पाकिस्तानी एजिटेटेड फील करते हैं, और शायद आपने 10, 20, 50, 100 टेररिस्ट मार भी दिए हैं, मगर इन द प्रोसेस आपने फार ग्रेटर नंबर इनोसेंट मेन, वुमेन और चिल्ड्रन मारे गए हैं, उससे फैमिलीज जो हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म। तो इन द लॉन्ग रन क्या आपके लिए इसमें फायदा नुकसान? जब प्राइम मिनिस्टर वहां पे थे तो जो फॉरेन ऑफिस के वहां पे स्पोक्समैन थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि दुनिया में एक बड़ी राय आमा बिल्ड हो रही है, नैरेटिव बड़ा बिल्ड हो रहा है ड्रोन से खिलाफ। उन्होंने यही जो मैंने पहले बातें की, इनकी एग्जांपल्स दी, यूरोपियन यूनियन की बात की, उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात की, और वहां से तासुर ये मिला जैसे कोई बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ हम जा रहे हैं। तो वो क्या था? वो एक फॉल्स इंप्रेशन था? नहीं, देखिए फॉल्स इंप्रेशन नहीं मालिक साहब, आप तो एक्सपीरियंस्ड हैं बहुत। एक एफर्ट है और ये ग्रेजुअली बिल्ड हुआ है। मेजर डिफरेंस इसमें यह है
کہ اس حکومت میں اور ان کے پریڈیسیسرز میں وہ اب کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی گرے زونز نہیں ہے، یعنی کہ ہم ہیں نہیں ہیں تو کہاں تک ہیں، اور اگر اپوز کرتے ہیں تو کس ایکسٹینٹ تک اپوز کرتے ہیں، اور پبلک پوزیشن کیا ہے، پرائیویٹ پوزیشن کیا۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنی ڈسکشنز میں یہ کہا ہے ہر لیول پر اور ہر سے کہ not withstanding any previous understandings that may have taken place، کیونکہ we do not know, we have no evidence to it، but اگر تھی بھی اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو انڈرسٹینڈنگز دی گئی تھی وربل، ریٹن، جو بھی اورل، ہم اس کو نہیں ابائڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے کہ آپ نئے رولز آف گیم ہوں گے۔ صرف ایک سوال ہے جو ٹیکنیکل لوگ بتاتے ہیں، وہ میں ماسٹر صاحب سے پوچھوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جب ڈرون آتا ہے تو جو فضا ہے اس کو بلاکس میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے، تو باقاعدہ اس کو پیٹرن ملتا ہے کہ ان بلاکس میں ہم آپریٹ کریں گے، تبھی ڈرون آتا ہے اور وہ بلاکس کے اندر جاتا ہے۔ اب وہ ظاہر ہے فوج یا ایئر فورس ان سے وہی جو مینیج کرتے ہیں، تو کیا اب یہ اجازتیں بھی نہیں ہیں؟ کسی قسم کی اجازتیں نہیں ہیں، اور اب ان کو کوریڈور نہیں مل رہا، کوئی کوریڈور نہیں دے رہا ہے، کوئی بیس فیسلٹی نہیں دے رہی ہے، کوئی گراؤنڈ کمیونیکیشن۔ اب آئیں گے تو زبردستی آئیں گے، آ رہے ہیں زبردستی، زبردستی۔ صوفی صاحب، آج آپ نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے ڈان اخبار میں، یو ایس نیریٹو اینڈ دی لا۔ میں تو اس کو پڑھ کے پریشان بھی ہو گیا ہوں، ڈپریس بھی ہو گیا ہوں۔ میں بڑا ایکسائٹڈ تھا کہ ڈرون پہ بڑی باتیں آگے جا رہی ہیں، لیکن اس میں جو آپ نے لکھا ہے، جو سب سے الارمنگ بات یہ لگ رہی، امپریشن یہ مل رہا ہے کہ جو چیزوں کی تھنک ٹینک کہتے تھے وہ اب ان کی اسٹیٹ پالیسی میں آ گیا۔ وہ آپ نے یو این سیکورٹی کاؤنسل 1373، ایک تو کوئکلی ناظرین کو بتا دیں کہ 1373 کس بلا کا نام ہے اور کیوں ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ایک سمجھے کہ سیکیورٹی کاؤنسل نے قانون سازی شروع کر دی سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن چیپٹر 7 کے نیچے۔ اس میں ایک اہم ریزولوشن 1373 ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی بابت۔ اس کے علاوہ 1267 ہے القاعدہ طالبان پر، 1540 نان پرولیفریشن پر۔ جو کاؤنٹر ٹیررزم کی یہ 1373 اس کے بعد 16-17 اور ریزولوشن اس کے ساتھ ہی ہیں۔ یہ ہر ریاست پر بشمول پاکستان یہ obligation کریٹ کرتی ہیں کہ وہ اپنی ریاست کی ٹیریٹریز کو مس یوز نہ ہونے دے ٹیررسٹ کے ہاتھوں۔ آپ نے ایک فکرہ لکھ رہا ہے کہ یہ اب ایک سیاسی چوائس نہیں ہے، یہ ایک لیگل کمپلشن ہے، یہ ایک لازمی طور پہ قانونی طور پہ لازم ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس جو ہیں وہ سیاسی چوائس نہیں ہے اس کی موجودگی میں، یہ ایک لیگل obligation تمام ریاستوں پر پاکستان سمیت، اور پاکستان اس پر اپنی رپورٹ ہر سال سیکیورٹی کاؤنسل میں سبمٹ بھی کرتا ہے۔ سو آپ نے ٹیررسٹ کے خلاف کوئی نہ کوئی میجرز لینے ہیں۔ مثلاً کیا وہ میجرز ہیں جو اس کے تحت ہمیں لینے ہوں گے؟ دیکھیے کہ ٹیررسٹ جو ہیں کسی بھی طور پر آپ کی ریاست کی ٹیریٹری کو مس یوز نہ کر سکیں، سیف ہیونز کو نہ استعمال کر سکیں، ان کو سپورٹ ٹیسٹ اور امپلائڈ نہ ہو۔ سو یہ تمام کے تمام لیگل obligation جو آپ نے فالو کرنے۔ اب جو ڈرونز کا تناظر ہے اس کو آپ 2 راؤنڈز میں ڈیوائیڈ کر لیں۔ راؤنڈ 1 یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی حکومت نے یہ پوزیشن لی کہ ڈرونز انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے۔ یہ پوزیشن درست ہے، انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے، ٹیریٹوریل انڈیپینڈنس کی وائلیشن ہے۔ اس بات پر دنیا ہمارے ساتھ تقریباً کافی کھڑی ہے، ایکیڈیمکس بھی کھڑے ہیں، انٹرنیشنل لائرز بھی کھڑے ہیں کہ ہاں یہ وائلیشن ہے۔ لیکن یہ شارٹ ٹرم ویو ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ریسنٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس نے پہلے جو ایک بات وہ پروکسی طور پر پریزنٹ کرتے تھے کہ ہم اس ریاست میں انٹروین کریں گے جو اپنے معاملات اور ٹیررسٹ تھریٹ کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو جائے، یعنی انیبل ہو یا انویلنگ ہو۔ پہلے یہ سیاسی بات تھی، تھنک ٹینکس میں آتی تھی۔ ریسنٹلی ایمرسن کی جو انٹرم رپورٹ آئی ہے اس میں پہلی مرتبہ یہ جی انہوں نے ایک طرف یہ ہولڈ کیا کہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے، مگر ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ کا نقطہ نظر بھی ریپروڈیوس کیا ہے۔ اس میں امریکہ نے پہلی مرتبہ سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1373 کا سہارا دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی ریاست جو ہے وہ اپنے ان لیگل obbligations کو پرفارم نہیں کر سکتی تو پھر ہمارے پاس یہ گنجائش ہے کہ ہم انٹروین کریں، اس تھریٹ کو نیوٹرلائز کریں۔ یہ نیریٹو فیوچر میں جا کر پاکستان کے پوائنٹ اس میں کیا آئے گا کہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ اس میں ہماری ملٹری پولیس آپریشنز ہوں، ہماری قانون سازی ہو، ہمارے نظام میں کیپیسٹی ہو۔ کہ اگر ہم یہ ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں دنیا کو کہ ہمارا نظام سٹرونگ ہے، ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم اچھا ہے، ہمارے پاس پولیٹیکل کنسنسس ہے، صوبائی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ آپس میں ان سنک ہیں ٹو ٹیک کاؤنٹر ٹیررزم میجرز، اور اسی طرح ہمارے تب بات بنے گی امریکن نیریٹو، then we are able to defeat the American narrative in long term. شارٹ ٹرم میں یس جو ہماری پوزیشن ہے اس کی پذیرائی، اور اگر یہ ہم سب کچھ نہیں کہتے ہیں تو تھوڑے سا بعد لوگ کہیں گے ٹھیک ہے امریکن جائز ہے، غلط ہے، صحیح ہے، لیکن ان کے پاس ان کی نیریٹو کو سپیس مل، ان کے ہاں ان کی جواز کو تھوڑی پذیرائی ملنی شروع ہو جائے گی جو لانگ ٹرم پاکستان کے مارشل صاحب جی سر نہیں مارشل صاحب یہ بتائیں پہلے آپ ہی سوال، یہ جو بات ہے کہ جی یہ ایئر بلاکس ہیں اس کے اندر کوریڈور ملتا ہے تو اس لیے ظاہر ہے وہ ان کی اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ابھی کل پرسوں ایک یہاں پہ ڈاکومنٹری بھی شو دکھائی گئی، جمائمہ خان نے بنائی ہوئی تھی،
اس میں انہوں نے جو امریکن سینٹ بلکہ ان کی اس میں بھی کچھ باتیں تھیں، لیکن ابھی یو ایس کانگریس مین نے جو ایک ارینج کی، یہاں کا خاندان گیا، ان کی ٹیسٹمنی کی ابھی کانگریس میں جو ہے کانگریس میں، تو اس کانگریس مین نے کہا، اس نے کہا کہ جی امریکن جب تک پاکستانی نہیں ملے ہوئے ساتھ تب تک یہ ڈرون ہوتے رہیں گے، اگر کل یہ ہٹ جائیں بالکل تو یہ ڈرونز ہونے ہی بند ہو جائیں گے۔ کیا ابھی تک کوئی ملا ہوا ہے؟ یہ اسپیس ان کو دے رہی ہے ہماری ایئر فورس، آرمی، کس طرح آ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ ماضی میں، میں فی الحال اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، ماضی میں پچھلے 10 سال سے جب سے وار آن ٹیرر میں ہم نے حصہ لیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ ہماری مرضی سے ہی ہو رہا تھا۔ اور جب بھی آپ کے پرائم منسٹر، جن کو آپ نے شو پیس کے طور پہ فلور آف دی ہاؤس پہ ہر مرتبہ ان سے آپ یہ ایک سٹیٹمنٹ دلوا دیتے تھے کہ جناب ہماری طرف سے تو اجازت نہیں ہے، اور فوراً اس کی کاؤنٹر سٹیٹمنٹ امریکنز کی طرف سے آ جاتی تھی کہ یہاں کوئی بھی ڈرون اٹیک جو ہے وہ بغیر اجازت کے نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک گیم چلتی رہی، اور بہت ہی بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ جس کے جو حکمران ہیں وہ قوم کو یہ کہتے رہے کہ جی ہم تو ان کو روک رہے ہیں، اور اندر سے کہتے رہے جی آپ ماریں اور آپ چلتے رہیں۔ میں سمجھتا ہوں بہت ہی بدقسمت قوم ہے کہ آپ ووٹ دے کے اپنے حکمرانوں کو وہاں پہنچاتے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ ایٹ لیسٹ ان سے سچ تو بولو، اگر پرابلم ہیں تو ان سے سچ تو بولو۔ اب بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یو این اسمبلی کے سیشن میں یہ کہا ہے، بٹ زرداری صاحب نے بھی وہاں سیشن میں یہ کہا تھا کہ جی ہماری اجازت نہیں ہوتے۔ یہ تو وقت بتائے گا آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ فی الحال ڈرونز آر کنٹینیوئنگ۔ میں سمجھتا ہوں حقیقتاً کہ جانے سے پہلے فاطمی صاحب بہت قابل احترام ہے میرے لیے، بڑا تجربہ ہے ان کا، بڑا ایکسپیرینس ہے سفارتکاری میں بھی، انٹرنیشنل معاملات میں بھی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جانے سے پہلے جو وزٹ تھی اس کا ایک سینٹر پیس جو تھا وہ ڈرونز تھے۔ یہ باقاعدہ یہاں بات چیت ہوتی رہی۔ اب چونکہ وہاں تو ڈرونز کی امپورٹنس کی اگر آپ بات کریں تو وہ تو آپ کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ تک میں نہیں ہے، اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایکسٹریم معاملہ ہے کہ ہم اس کے ارد گرد بہت بات کرنا چاہتے تھے، اور شاید وجہ بھی تھی۔ اس کی وجہ میرے نزدیک یہ تھی کہ ابھی طالبان نے ڈیمانڈ کر دی ہے کہ جناب جب تک ڈرونز بند نہیں ہوں گے ہم آپ سے بات چیت کے لیے بیٹھیں گے بھی نہیں۔ میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ جیسے وہ ہم سے پوچھتے تھے، اور خاص کر انہوں نے پوچھا تھا 9/11 کے بعد کہ جی آر یو ود اس اور اگینسٹ اس، میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے یہ سوال کرنے کا۔ پاکستان کو بھی یہ سوال اٹھانا چاہیے، آر یو ود اس اور اگینسٹ اس۔ بھائی سارے پرابلم کی جڑ تو آپ اس پوزیشن میں ہے نہیں، دیکھیں اس پوزیشن میں آپ الائی ان کے رہے نا 10 سال، آپ رہے نا، آپ ان کے 10 سال جو آپ کی سفرنگ فائنینشیل ایڈ آپ کو چاہیے، جو آپ کی، تو پھر یہ سوچنا ہے نا گورنمنٹ کو، جہاں سے آپ اتنی توقعات کرنے کا سوچ رہے ہیں، وہ تو ایک سمبولک جیسچر ہی کر دیتے، اس کو ڈرونز کو ٹیمپریریلی سسپینڈ کر دیتے۔ کیوں کوئی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیونیکے وغیرہ میں کیوں نہیں بات ہوئی؟ نہیں، کمیونیکے جو ہے ہم لوگوں نے پہلے نیگوشیٹ کر لیا تھا، اور امریکنز کا یہ خیال تھا کہ ہم ڈرونز کو اس وگر کے ساتھ نہیں ریز کریں گے جو ہم نے ریز کیا۔ بائی دین دی اسٹیٹمنٹ ہیڈ بین ڈن اینڈ فائنلائزڈ اینڈ اٹ ہیڈ بین سیلڈ۔ اور دوسری چیز یہ مارشل صاحب جو کہہ رہے تھے، ہماری بالکل یہ خواہش نہیں تھی کہ ڈرونز کو ہم جو ہیں ایکسس بنائے اراؤنڈ وچ دا وزٹ شوڈ ٹیک پلیس۔ ہماری جو ایکسس تھی وہ ری سیٹنگ آف ریلیشن شپ تھی، اور خاص کے ری سیٹنگ ان دی کانٹیکسٹ آف اکنامک ٹائز۔ پوری فوکس یہ تھی کہ آپ اکنامک اسسٹنس میں ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں، آپ کیا ٹریڈ مارکیٹ ایکسس دے سکتے ہیں، آپ کیا ہمارے انرجی سیکٹر میں آپ اپنے آپ کو انوالو کر سکتے ہیں، انٹرپرینیورز کو بھیج سکتے ہیں، امریکن یہ ہمارا سینٹر پیس کیوں نہیں تھا؟ اس لیے نہیں تھا۔ ایک سب سے بڑا ایشو ہے جو یہ ہماری وار ایفرٹ سب سے زیادہ اسی سے افیکٹ ہوتی ہے۔ عمران خان اٹھتے ہیں، تمام جو مذہبی جماعتیں اٹھتی ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز اٹھتی ہیں، آپ نے اے پی سی کال کی گورنمنٹ نے اس ٹیررزم کے اوپر، اور ہر ایک کا ایک بات پہ کنسنسس آیا کہ جی ڈرونز جو سے ہیں یہ سب سے زیادہ تباہی پہنچ رہے ہیں۔ تو پھر یہ سینٹر پیس کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ یہ سینٹر پیس کا ایک ایلیمنٹ ہی ہو سکتا ہے نا، جب آپ ری سیٹنگ کرتے ہیں ریلیشن شپ، اور ریلیشن شپ کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی کیا یہ ریلیشن شپ میں کوئی ڈیپتھ دی جا سکتی ہے، سبسٹنس دی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے، آپ نے خود پروگرام کیا، 12-18 مہینے پہلے تک تو سلالہ اور ابٹاباد وغیرہ اور ریمنڈ ڈیوس کے آفٹر ایفیکٹ سے ایمرج ہم کر رہے تھے۔ اب ایک نئی حکومت آئی ہے، ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہوئی ہے، تو اب ٹرمز آف انگیجمنٹ، معلوم نہیں آپ کو کہاں تک یاد ہے، ایک بڑی زبردست مووی ہوتی تھی ڈیبرا ونگر کی، ٹرمز آف انڈیئرمنٹ، تو ٹرمز آف انڈیئرمنٹ کہیے، انگیجمنٹ کہیے، اس کی ری سیٹنگ کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ڈرون ایک ایلیمنٹ تھا، سینٹر پیس بالکل نہیں تھا، کیونکہ سینٹر پیس جو تھا نا ہمارا یہی تھا
کہ اکنامک ٹائز کس قسم کی ہو سکتی ہیں جس میں ہمیں اس کا ایڈوانٹیج ملے، اس قسم کا ایڈوانٹیج جو کہ ملک کی اکنامک ریوائیول جو ہے اس میں اسسٹ کر سکتے ہیں۔ ایک امپریشن ہے دیکھیں اگر ہم اکنامکس سے بھی بات کریں، میں سمجھتا ہوں صرف پھر ایک ہی پیس نہیں تھا، وہ آپ کے بہت سارے اہداف تھے، آپ کے آبجیکٹیوز تھے، اور اس کے اندر آپ کی اکانومی تھی، آپ کی انرجی تھی، میرا مطلب اکانومی، اور میں اس کو انٹر لنک سمجھتا ہوں کیونکہ دہشت گردی نے ہماری اکانومی کا بیڑا غرق کیا، اکانومی اس لیے نہیں چلی کہ انرجی نہیں ہے، تو یہ انٹر لنکڈ ہے نا جی، اور ٹیررزم ان جنرل از دی روٹ کاز۔ تو اگر یہ روٹ کاز ہے تو کیا ہمارے لیے الارمنگ نہیں ہے کہ اس کو ہم اسی پرائرٹی پہ ایڈریس کریں، اور کیا ہم اس کو کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے ہاں وہ اس کا روٹ کاز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا روٹ کاز ہے۔ دیکھیں افغانستان سے اگر آپ پہ اٹیکس ہوتے ہیں تو وہ کیا امریکنز کے نالج میں نہیں ہے؟ یہ چیزیں کیوں نہیں ہم فیس ٹو فیس ہم بات کر سکتے؟ ایک اور بھی ایشو اٹھا ہے، ایک امپریشن یہاں پہ بہت تاثر حلقوں میں آیا کہ شاید پاکستان کی وہ تیاری نہیں تھی اس سمٹ میٹنگ کے لیے جو ہونی چاہیے تھی۔ ایک ایگزامپل اس میں آتی ہے یہ شکیل آفریدی کیس کی، جی، کہ امریکنوں نے اس کو بڑا اچھالا، وہاں پہ بڑا ایشو بنا، اور ہمارے ڈیلیگیشن نے نہ یہ مسئلہ اٹھایا، اور شاید فورن آفس کو پتہ بھی نہیں تھا یا نہیں سامنے آیا کہ شکیل آفریدی پہ تو یہ کیس ہے ہی نہیں کہ اس نے اسامہ بن لادن کو پکڑنے میں مدد دی۔ اس پہ تو کیس ہے کہ اس نے طالبان کی مدد کی، اس نے طالبان کے جو فائٹرز تھے ان کا علاج کیا۔ تو یہ بات ہم نے ایک بار بھی پاکستان کے نہ فورن آفس سے، نہ وہاں پہ ڈیلیگیشن کی میٹنگ سے، نہ پرائم منسٹر کی بریفنگ سے نظر آیا۔ تو اگر فورن آفس یہ نہیں بتا سکا دنیا کو کہ شکیل آفریدی جس کو انہوں نے ویسٹ نے ہیرو بنایا ہوا ہے کہ بھائی اس کیس میں تو وہ ہے ہی نہیں اندر اسامہ، اس میں تو کیس ہی دوسرا ہے، تو پھر کیسے چلے گی بات؟ ہم شکیل آفریدی کیس پر ڈسکشنز کے لیے انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے۔ ہم نے کلیئرلی، ہماری پوری تیاری تھی، ہم نے کنسرن منسٹری سے بھی پوچھا ہوا تھا، لا سے پوچھا ہوا تھا، انٹیریئر سے پوچھا تھا، سب سے بریف کیا ہوا تھا۔ انٹر منسٹریل میٹنگ 3 دفعہ ہے جس میں سارے منسٹریز کے ریپرزینٹیٹو سیکٹری لیول پر آئے، بڑی کمپریہنسو تیاری ہوئی تھی۔ سوال یہ تھا کہ اسٹریٹجک ہم نے فیصلہ کرنا تھا کیا ہم شکیل پر ڈسکشن کریں یا نہیں کریں۔ ہم نے کلیئرلی کہہ دیا کہ شکیل آفریدی جو ہے وہ ایک کرمنل کیس میں he is been indicted، جب جو کورٹ کچہری اور جوڈیشل پروسیس سے فیصلہ ہوگا۔ براک اوباما اور جب وہاں کے ٹاپ لیڈرز آپ کو یہ کہتے ہیں شکیل آفریدی از اے ہیرو، وہ ایک ہیرو ہے، تو وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اس لیے پکڑا ہوا ہے کیونکہ اس نے اسامہ والی کیمپین کے اندر حصہ لیا تھا۔ ہم نے آج تک کسی آفیشیل فورم سے یہ نہیں کہا کہ شکیل آفریدی پہ تو کیس ہی نہیں ہے اسامہ والا، اس پہ تو کیس ہی طالبان والا ہے۔ نہیں، یہ کیوں نہیں کہا ہم نے؟ سنیے نا، میں بتا رہا ہوں کہ اس لیول پر اگر ہم پریزیڈنٹ کے ساتھ یا وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ اس کنٹینشس ایشو میں پڑ جاتے کہ کیس تھا نہیں تھا، ہمارا تو پوائنٹ ہی نہیں تھا کہ وہ کیس جو ہے، تو ہم کیا ان کے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ سے صرف اگری کرنے گئے تھے، جو کہیں گے ہم مان جائیں؟ نہیں، تو ہم نے کہاں مانا، ہم نے تو ڈس ایگری کیا، ہم نے کلیئرلی ڈس ایگری کیا اور کلیئرلی کہا کہ ہم اس پر کوئی پوزیشن آپ کے لیے لے ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ جوڈیشل پروسیس کا ایک فیصلہ ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو ایگزیکٹو فیصلہ نہیں ہے، اور ہمیں جوڈیشل ڈیسیشنز کو رسپیکٹ کرنا پڑے گا۔ اور یہ یہاں تک کہ سن لیجئے کہا گیا کہ آپ کے لیے وہ ہیرو ہے، آپ کے لیے ہیرو ہے، مگر پاکستان میں پرسپشن یہ ہے کہ ایک فورن ایجنسی کے لیے وہ کام کر رہا تھا، پاکستان میں اسے ہیرو نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، پھر بات بڑی ہو جائے گی کہ اس پہ کیس فورن ایجنسی پہ کام کرنے کا نہیں تھا، اس پہ کیس تھا طالبان کو سپورٹ کرنے کا۔ سنیے، جب آپ کہتے ہیں فورن ایجنسی وہ سی آئی انوالو ہو جاتی ہے۔ پاکستان، میں نے کہا آپ کے ہاں پرسپشن ہے کہ وہ ہیرو تھا، ہمارے ہاں پرسپشن تھا کہ ہی واز انگیجڈ وتھ اے فورن انٹیلیجنس ایجنسی، تو پرسپشنز کی بات ہو رہی ہے۔ مگر ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہوتا کہ اگر دیکھیں if we get into things like شکیل آفریدی، we are deflected from the core interests۔ اچھا سر، یہ بتائیں کیا ہماری سے آفیشیل پالیسی کیا ہے؟ کیا امریکہ جنگی جرائم میں ملوث ہے ڈرونز کے تحت؟ دیکھیں، جنگی جرائم جو ہے یہ بھی ایک لیگل میٹر ہے، اس میں اپنے صوفی بلال صاحب کہیں گے، کیونکہ ڈکلیریشن آف وار نہیں ہوئی ہے، اور یو این امریکہ کی جو آپریشنز ہے افغانستان میں وہ انڈر یو این ریزولوشن سے سیکیورٹی کاؤنسل کی، وہ اٹ از ناٹ انگیجڈ ان اے وار۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اگر ہم اس ایشو پر چلے جاتے ہیں تو ہماری جو کوشش ہے کہ ایک انٹرنیشنل کنسنسس پیدا ہو اگینسٹ ڈرونز، اگینسٹ ادر امریکن ایکشن، وہ ڈیفیٹ ہو جائے گی۔ ابھی رائٹ ناؤ آپ مانیں رائٹ ناؤ ہماری اسٹیٹ پوزیشن یہ ہے کہ جنگی جرائم ہمارے نزدیک نہیں ہے۔
نہیں ہم اس ایشو پر جانا ہی نہیں چاہتے. ہم انٹرنیشنل کنسنسس بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈرونز جو ہے وہ اسٹیٹ کی سوورنٹی کو وائلیٹ کرتا ہے اور کاؤنٹر. سر اسپوکن لائک اے ٹرو ڈپلومیٹ. مجھے بھی ایک بریک لینی ہے, لیکن بریک کے بعد آ کے ناظرین میں یہی سوال صوفی صاحب سے ہی پوچھوں گا, کیا جنگی جرائم میں امریکہ ملوث ہے کہ نہیں یہ ڈرون کے حملے سے؟ اور دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہوا, لطیف محسود صاحب ایک صاحب ہیں جو رائٹ ہینڈ مین تھے, اب محسود کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے, حکیم اللہ محسود کے, اور ان کو افغان انٹیلیجنس والوں کے ساتھ رابطے میں تھے اور امریکیوں نے ان کو پکڑ لیا اور ایک بہت بڑی سازش پکڑی گئی. پاکستان اس پہ خاموش کیوں ہے؟ پاکستان نے اس پہ بات کیوں نہیں کی؟ اور خاص طور پہ ابھی بائیلیٹرل بھی ہوئی, وہاں بھی باتیں ہوئی, تو پاکستان نے اس ایشو کو نہ بائیلیٹرلی افغانستان سے کیوں نہیں اٹھایا, امریکہ کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ کیوں اٹھایا؟ اس وجہ ہم بات کریں گے. چھوٹا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام میں پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کیا پاکستان کے نزدیک امریکہ جنگی جرائم میں ملوث ہے کہ نہیں. پرائم منسٹر کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں انہوں نے اس میں تھوڑا سا ڈپلومیٹک جواب دیا, انہوں نے کہا ہم ایک لارجر پکچر دے رہے ہیں, اور اس کو تھوڑا سا انہوں نے سائڈ اسٹیپ کیا. تو میں کہا وکیل صاحب سے ہی پوچھ لیں. صوفی صاحب دیکھیے کیا جنگی جرائم ہے یا نہیں؟ ڈپلومیٹک جواب بھی چاہیے, صحیح جواب چاہیے, لیگل. بتا دیتا ہوں آپ کو, یہ جنگی جرائم کا جو مقدمہ ہے وہ کسی ریاست پہ نہیں چلتا, انڈیویجولز پہ چلتا ہے. جو انڈیویجولز ڈرونز پروگرام سے منسلک ہیں, جو ٹارگٹ سلیکشن میں انوالوڈ ہیں, جو اسٹریٹجی آپریٹ کر رہے ہیں, وہ جو غلطی کرتے ہیں جس سے انسلری ڈیمیج ہوتا ہے, پھر اس غلطیوں کی انلسٹمنٹ ابھی ایمنسٹی کی رپورٹ میں ہمارے سامنے آئی ہے. اسپیسیفک یہ تو امریکہ کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ ڈرونز آئیں گے وہ ماریں گے, تو ریاست کا حکم ہے نا, تو ریاست ہماری ریاستی خود مختاری کو وہ ریاست یہ کر رہی ہے. میں بتاتا ہوں, وہ ریاست یہ آرگیو کرے گی کہ جی میں نے تو سسپیکٹ کو مارنا تھا, اب میرے چین آف پروسیس میں کہیں غلطی ہوئی ہے تو اس سے بچے یا وہ جو وقوع ہوا ہے وہ جنگی جرائم کی ڈیفینیشن میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کس کے خلاف انڈائٹمنٹ؟ امریکن مجرم ہوں گے, امریکہ مجرم نہیں ہوگا. امریکہ مجرم نہیں ہوگا, انڈیویجولز کے خلاف ہو سکتا ہے. مگر یہاں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ, آپ کو کیسے پتہ لگے گا کس امریکن کو, آپ کس کو ڈھونڈ کے ملزم بنائیں گے؟ آپ کو سسٹم کے اندر نام چھپے ہوئے, آپ کو کیا پتا؟ امپلیمنٹیشن میں آپ کو پرابلم ہوگی, بیکاز آئی سی سی روم اسٹیچوٹ جس کے نیچے آپ جنگی کرائمز کے نیچے بات کرتے ہیں, اس میں امریکہ پارٹی نہیں ہے. روم اسٹیچوٹ کو انہوں نے نہیں کیا ہوا. سو اس لیے جس ڈائریکشن میں آپ کے پاس غالباً آپشن اویلیبل ہے یا آپ کے پاس سپیس اویلیبل ہے, وہ ہے ٹو بلڈ اپ کنسنسس اگینسٹ دا فیکٹ کہ جی انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز ہیں. اس پر یورپینز آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اس پہ یورپین انٹرنیشنل لائرز آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہم نہیں کھڑے ہوئے نا. ابھی بشیر صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کو, ہم نے اپنا کیس ہم لارجر پکچر, ہم تعلق, ہماری پرائرٹیز اور ہیں, تو اگر ہم ہی نہیں اٹھائیں گے تو یورپین یا لیٹن امریکہ سے کھڑے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں, انٹرنیشنل کنسنسس ہماری پولیٹیکل ڈیسیشن بہتر ہے. اور ایک انٹرسٹنگ چیز انہوں نے ذکر کیا, امریکہ جو ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا ممبرشپ اس نے نہیں ریٹیفائی کیا. انہوں نے انٹرسٹنگلی بھول گئے یہ کہنا کہ پاکستان نے بھی نہیں ریٹیفائی کیا. پاکستان نے بھی نہیں کیا. تو اگر آپ ریٹیفائی نہیں آپ نے کیا ہے اس کنونشن کو, تو کنونشن کو آپ ٹریگر کیسے کریں گے؟ تو آپ حکومت ہے, آپ بتائیں کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ اس کی اور بھی وجوہات ہیں. اگر ہم اس کو ریٹیفائی کرتے ہیں تو اور بھی بڑی پرابلمز پیدا ہو جائے گی ہمارے لیے. دیکھیے مالک, جو ایشو جو میں نے اپنے آرٹیکل میں تھوڑا سا ریز کیا تھا, ہنٹ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے سسٹمز کو اسٹرینتھن کرنا ہے آن اے فاسٹ ٹریک بیسس. جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے, اگر وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا تو ہم میسج ہی نہیں دے سکیں گے دنیا بھر کو کہ ہم ایسی ریاست ہیں جو اپنے مسائل کو خود حل کر سکتے ہیں, ہمیں کسی کی انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے لیے ہمیں ریسورس ایلوکیشن چاہیے, ویژن چاہیے, پولیٹیکل کولیبریشن چاہیے. بہت لارج بڑی تعداد میں آپ کو پروسیکیوٹرز کرنے, انویسٹیگیٹرز ہائر کرنے. لیکن آپ کے پاس کوئی 5000 کے قریب صرف کراچی آپریشنز میں لوگ آپ نے پکڑے. میں زاہد حامد صاحب کی کمیٹی کا ممبر تھا, میں نے وہاں بھی سوال ریز کیا کہ ہمارے پاس کیا کیپیسٹی ہے کہ ہم 3 مہینے کے اندر اتنے لوگوں کے چالان سبمٹ کر سکیں. دنیا میں کبھی اتنا بڑا ہوا ہے اس طرح کا؟ یہ دنیا کی سب سے موسٹ ایمبیشس پروسیکیوشن ایکسرسائز ہوگی. یہی آپ کے پاس کے پی کے میں, فاٹا میں آپ کے پاس انٹرنیز آپ نے رکھے ہوئے ہیں کئی 100 کی تعداد میں. آپ کا کیا پولیٹیکل ڈیسیجن ہے ان کے بارے میں؟ بیکاز دیکھیے اگر وہ ریلیز ہوتے ہیں اس کی کانسیکوینسز ہیں, اگر کنوکشن کے بعد وہ اور ہارڈ اینڈ ریڈیکلائز ہو گئے اس کی اپنی کانسیکوینسز ہیں. سو یو نیڈ ٹو ایڈریس دس ایشو آن اے پرائرٹی بیسس. اگر آپ یہ ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے تو 1373 آن اے لانگ ٹرم بیسس ول باؤنس بیک آن یو. مارشل صاحب یہ بتائیں, وہ میں نے اس کی بھی بات کی تھی, لطیف محسود کی بھی, کیوں گورنمنٹ اس پہ خاموش ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی, یہ صرف واحد چیز تو نہیں ہے جس پہ گورنمنٹ خاموش ہے. یہی وہ چیز ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا
کہ دیکھیں یہ وقت آ گیا ہے کہ اشاروں کے نایا میں بات چیت نہیں کرنی چاہیے, ہمیں کھل کے دو ٹوک الفاظ میں باتیں کرنی ہیں. یہ نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ یہ قوم اور یہ لوگ جو ہیں ڈیزرو کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو وہ اقتدار تک پہنچاتے ہیں ووٹ دے کے, وہ ان سے سچ بولیں. ابھی ہم جنرل بات چیت پھر ایک نئی اے پی سی ہو جائے گی. نہیں, نئی اے پی سی کی بات نہیں ہے, ہم ابھی جنرل بات چیت کر رہے ہیں. یہ اسپیسیفک ایشوز ہیں جس کے تحت پاکستان میں اس وقت ایک عجیب کرائسس سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. جیسے میں نے کہا, دہشت گردی سے آپ لے لیں, دہشت گردی کی بنیاد ہم ڈرونز کی بات کرتے ہیں, جس کی وجہ سے, اور 9/11 کے بعد یہ سارا فنامنا آیا نا, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جب سے ہم نے دہشت گردی کی مہم کو جوائن کیا وار آن ٹیرر میں, اس کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی بڑھی, اور آج ایپی سینٹر پاکستان بنا ہوا ہے, افغانستان نہیں ہے. تو کس کی وجہ سے ہوا یہ؟ یو ایس کی ہم الائی تھے تو اسی وجہ سے ہوا نا. آج اگر آپ بات کریں کہ جی یہ ڈرونز روکو, ہم ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اور سگنل آگے سے کوئی نہیں, دیر مم. آپ بات کریں جناب کہ اکانومی جو ہے وہ آپ کی وجہ سے ہماری برباد ہوئی ہے, اس میں تو کوئی ونس اگین دو رائے نہیں کہ 2 فگرز دی جاتی ہیں 75 سے 100 بلین کے قریب ہماری اکانومی جو ہے اس کو نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, اور ملا کتنا آپ کو؟ وار آن ٹیرر جب سے سٹارٹ ہوئی ہے, یو ہیو گاٹ نو مور دین 25 بلین. تھرڈ ورلڈ کنٹری جو کہ مطلب پروگریسو موڈ میں ہے, اور آپ اس کے ایک سپر پاور کے طور پہ ہم ان کے الائی ہیں, اور یہ اچھا تو پھر اکانومی میں ہماری مدد کیا ہو رہی ہے؟ ہم نے اب یہ بائی دی وے ہمارا سیکنڈ سلوگن تھا, ایک ہم ڈرونز کی بات کر رہے تھے, دوسرا ہم وہاں تھرو آؤٹ یہ کہتے رہے, یہاں سے ہی کہتے گئے ٹریڈ ناٹ ایڈ. تو یہ دو ہمارے تھے نا جی, اب ہم کہیں یا نہ کہیں پر سینٹر پیس تو تھے. تو اس پہ کیوں نہیں بات ہوئی؟ ٹریڈ ناٹ ایڈ کی بھی میں ایک بات کر لوں کہ ہم نے ان سے گزارش کی کہ جناب آپ ہمیں مارکیٹ ایکسس دیں, بنگلہ دیش کو آپ سے زیادہ مارکیٹ ایکسس ہے, تو بھائی کو کمٹمنٹ تو دیں. اب گروپس بنا دیے گئے ہیں, تو جو جہاں پہ خیالات یہ ہوں گے, مجھے نہیں معلوم کہ وہ گروپس کس ڈائریکشن میں آگ چلیں گے. اچھا اب آپ آ جائیں گے لطیف محسود کی بات پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو کھچڑی پک رہی ہے افغانستان میں, اٹ از اے وارننگ. یہ 2014 اینڈ بیونڈ اگر آپ اپنے حالات کو قابو میں نہیں لاتے, تو یہ آپ کے سامنے ایک ٹریلر ہے کہ وہاں کون کون سی ایجنسیز آپس میں مل رہی ہیں ود دی انڈینز ایکٹیولی انوالوڈ, اور یہ جو آپ کے طالبان جو ہے تحریک طالبان پاکستان اینڈ دی لوکل ایلیمنٹ اوور دیئر, یہ سارے کے سارے افغان انٹیلیجنس کا ان ساری چیزوں میں انوالو ہونا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ نے یہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ جناب آگے چونکہ وہ آ رہی ہے, ان کا ایگزٹ وہاں سے آ رہی ہے, تو ایک بندے کو قابو کر لیا. دیر از مچ مور ہیپننگ. نہیں, اس پہ میں ذرا فاطمی صاحب, ابھی کل ایک بڑی ڈیمننگ نیوز آئٹم چھپی نیو یارک ٹائمز میں, اور نیو یارک ٹائمز آپ سب کو پتا ہے کہ وہ یو ایس اسٹیبلشمنٹ کے ویوز ریفلیکٹ کرتا ہے, کوئی اس کی خبر غلط نہیں ہوتی. اس میں انہوں نے کہا کہ ان کو افغان لوگوں نے بتایا کہ جی یہ جو سا تھا پلان یہ تھا کہ پاکستان آرمی سے انتقام لیا جائے, اور افغان انٹیلیجنس پوری انوالو تھی. اور جو ایمل فیضی صاحب ہیں, جو اسپوکسمین ہیں کارزئی صاحب کے افغان پریزیڈنٹ کے, انہوں نے کنفرم کیا کہ جی جو ہمارا نیشنل ڈائریکٹر آف سیکیورٹی تھی افغانستان کی سیکورٹی سروس, وہ بالکل بہت عرصے سے اس سے کانٹیکٹ میں تھی, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پروجیکٹ کا حصہ تھا, اور انہوں نے کہا کہ میں کنفرم کرتا ہوں کہ وہ کوآپریٹ کر رہا تھا, اور این ڈی ایس کے ساتھ وہ انگیج تھا بہت عرصے سے. یہ وہ آدمی ہے جو جس کا باس پاکستان میں فوجیوں کے گلے کاٹ رہا ہے, دھماکے کر رہے ہیں, تباہی پھیری ہوئی ہے. اتنا امپورٹنٹ آدمی پکڑا جاتا ہے, افغانستان کی آفیشیل انٹیلیجنس ایجنسی پکڑی جاتی ود اٹس پینٹس ڈاؤن. انٹیلیجنس ایجنسی پکڑی گی ود اٹس پینٹس ڈاؤن, اینڈ وی آر سٹنگ دیئر اپنے منہ بند کر کے. اب اس پہ کیا لارجر پکچر ہے؟ چلے امریکہ کی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ افغانستان جب پکڑا گیا اتنی بڑی سازش میں, ہم فورن آفس خاموش ہے آپ کا, ہم بول نہیں رہے. نہیں, خاموش بالکل نہیں ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, اینڈ وی آر ٹاکنگ وتھ other people besides. ہم نے اس کی حوالگی کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ پاکستانی سٹیزن ہے, پاکستان کے جرائم میں ملوث ہے, ہم نے اس کو مانگا تک نہیں ابھی تک کہ یہ ہمارے حوالے کیا جائے. It has been taken up through diplomatic channels. سوال یہ ہے کہ دو طریقہ ہے, یہ تو we raise a big song and dance about it, اور ہم پبلک میں ایک ہنگامہ مچائیں, وہ ہمارے خیال میں اتنا پروڈکٹیو نہیں ہوگا جتنی کوائٹ ڈپلومیسی سے ہوگا. اور ایک لارجر پکچر جو آپ خود ذکر کر رہے ہیں, more in sarcasm than in realism, اس کی پرپس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو ایک ریلیشن شپ پیدا کر رہے ہیں کارزائی صاحب کے ساتھ, ہم اس کو ایک پبلکلی جو ہے پرابلمس نہیں کریٹ کرنا چاہ رہے, کیونکہ وی فیل کہ وی ہیو ٹو ورک وتھ ہم, وی فیل دیٹ وی ہیو ٹو سپورٹ واٹ ایور پیس انیشیٹو از ٹیکن. شاید اپریل کے بعد ہوں گے نہیں, آپ کے تو ریاست ٹو ریاست آپ ریلیشنز بلڈ کر رہے ہیں کہ بندے کے ساتھ بلڈ کر رہے ہیں. جب تک کارزائی صاحب ہیں تو ہیں نہیں,
بس سوال یہ ہے کہ وہی پاور میں ہے نا، تو آپ کو ان کے ہمارے سب سے وانٹڈ آدمی کا رائٹ ہینڈ مین کو ریکروٹ کر کے ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور مانتے ہیں، تو اس کے بعد بھی ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے. نہیں تو ہم کہہ رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم پبلکلی جو ہے وہ براڈ کاسٹ نہیں کر رہے ہیں، مگر آئی کین ایشور یو کہ ہر لیول پر ریز کیا جا رہا ہے اور بات کیا جا رہا ہے اور بات کیا جائے گا، اور جس طریقے سے بہتر سمجھا جائے گا کہ اس کی ان سے پوچھا جائے، پوچھ گچھ کی جائے، یہ ڈیمانڈ کیا جائے گا، دیٹ از آل انڈر کنسیڈر. مگر یہ کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ یہ بات پالیسی کی ہے. میں نے جیسے شروع میں اپنی انٹروڈکشن میں کہا کہ میرا خیال ہے لوگوں کا حق ہے کہ انہیں بیئر منیمم انفارمیشن پرووائڈ کی جائے. یہی پالیسی ہماری طالبان سے مذاکرات میں ہے. آپ اور میں ہم پریشان ہیں کہ کتنا وقت گزر گیا اور دونوں طرف سے اتنی کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. ایک کہتا ہے جی مذاکرات تو ابھی شروع نہیں ہوئے، اور دوسری طرف سے کلیمز ہے کہ ہم نے تو بہت پروگریس کر لی. تو کیا لوگوں کا حق نہیں ہے؟ لوگ تو مر رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے، اور یہ آپ ہی کے لوگ ہیں، انہوں نے ووٹ دے کے آپ کو وہاں تک پہنچایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ while this policy of concealment is okay، آپ ریویل نہ کریں آپ کی اگر کوئی ہڈن اور وہ ایسی چیزیں ہیں جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے آپ کی ایک مہم کو، مگر ایک بیئر منیمم لوگوں کو آپ نے ان کو یہ نہ بتائیں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ تو بتائیں کہ کس طرف جا رہے ہیں. وی آر موونگ، ریس تو کریں. اور بائی دی وے دنیا میں ساری چیز ہے ہی لابنگ. امریکہ لابی کرتا ہے اور عراق کو جا کے اٹیک کر دیتا ہے، اور ہم اگر بولیں گے نہیں. اور بائی دی وے میرا خیال ہے کہ انڈیا کے بارے میں بھی ہماری یہی اپروچ ہے کہ وہ پچھلے 10 مہینے سے اگریشن میں اترے ہوئے ہیں، اور ہم جناب کہیں بیٹھ کے فار ایگزامپل آئی تھاٹ کہ اب جب امریکہ گئے ہیں تو بجائے اس کے کہ امریکہ انڈینز کی لینگویج بولے اور آپ کو یاد کرائے کہ حافظ سعید کے بارے میں جناب ذرا جواب دیجئے اور بتائے کہ بامبے اٹیکس کے بارے میں پروگریس بتائیے. میرا خیال ہے ہمیں بھی انڈیا کا مجھے کمرشل بریک لینا اور آخری سیگمنٹ میں ایک تو میں آگے 1373 پہ اور بات کروں گا. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کیا پاکستان کی ریاستی پالیسی ٹھیک ہے کہ ہم پرائیویٹلی کوائٹلی کچھ چیزیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن تینوں جگہ پہ جہاں ہمارے ایڈورسری ہیں امریکن ہیں تو پرائم منسٹر کے وہاں ہوتے ہوئے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اٹھ کے بیان دے دیتا ہے کہ ایسی کی تیسی بالکل عافیہ صدیقی پہ کوئی بات نہیں ہوگی. افغانز ہیں تو وہ ہر بات پہ پاکستان کو پبلکلی ریڈیکیول کرتے ہیں. انڈیا ہے تو وہ کہتا ہے پاکستان کے وزیر اعظم نے مایوس کیا، پاکستان جو ٹیررزم کو ہوا دے رہا ہے، اور ہم ہیں کہ خاموشی سے ہر چیز لارجر انٹرسٹ پہ دیکھ رہے ہیں. کیا ہم صحیح ہیں یا پوری دنیا پاگل ہو گئی ہے؟ اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. آپ کو اندازہ ہو گیا مسکراہٹوں سے کہ بریک کے اندر وی آر ہیونگ اے لائٹ ڈسکشن. سر ایک سیریس ایشو آ جائے. فاطمی صاحب آپ نے ادر ڈے آپ بیٹھے ہوئے تھے ہم جرنلسٹوں کے ساتھ، آپ نے ایک بات کی کہ عافیہ صدیقی ڈیول نیشنل ہیں. اگر وہ ڈیول نیشنل ہیں، دوہری شہریت ہے ان کی، امریکہ کی بھی ہے اور پاکستان کی بھی ہے، تو پھر آپ کس طرح ان کو واپس ریپیٹریشن میں کروا سکتے ہیں؟ وہ تو ان کی سٹیزن ہے، پھر ہم کیوں اتنا لوگوں کو کیوں نہیں ہم بتاتے ہیں؟ یہ ویسے چیک کر لیجئے گا. یہ کچھ لوگوں کا، کچھ فیملی ممبرز کا کہنا ہے کہ ان کے پاس امریکن سٹیزن شپ بھی تھی، کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں تھی. اب ہماری ڈائریکٹ تو ان سے بات تو امریکنوں سے پوچھ لیتے، اتنی باتیں آپ کرتے ہیں ان سے، امریکنوں سے پوچھ لیں، ان کے پاس تو ریکارڈ ہوگا کہ ہے کہ نہیں ہے. نہیں، ان کے پاس ریکارڈ ضرور ہوگا، ہمیں یہی تاثر ملا ہے کہ ہے. مگر اس کے پہلے بڑا ضروری کہ آپ نے جو براج آف ہیوی آرٹلری فائر کیا جسٹ بفور دی ٹی بریک ڈیورنگ وچ وی ڈڈ ناٹ گیٹ دا ٹی، I have to reject it. I have to reject it very firmly کہ بالکل غلط تاثر ہے کہ ہم یہ تینوں ایریاز پر، امریکہ پر، افغانستان پر، ہندوستان پر ہم ریئیکٹ نہیں کر رہے ہیں، ہر چیز پر ریئیکٹ کر رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم پبلک ڈیبیٹ میں نہیں جاننا چاہتے ہیں. انہوں نے ذکر کیا ایک سیکنڈ ضروری ہے نا. اگر آپ پبلکلی سٹینڈ نہیں لیتے تو آپ کو پیپل سپورٹ نہیں آتی. انڈیا کیوں کرتا ہے؟ پھر ان کی قوم، ان کا میڈیا ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمیں امپریشن یہ ملتا ہے کہ جب حکومت کے پاس جواب نہیں ہوتا، حکومت کہتی نہیں آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو سمجھ جواب دے رہا ہوں. خفیہ کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ آپ سن لیں، آپ جواب. یہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا آپ نے نہیں کیا. میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں اس پر بھی کہ ہم نے انڈیا کے ایکٹیویٹیز کو بھی ریز کیا اور بڑے کلیئرٹی کے ساتھ ریز کیا. بلوچستان وغیرہ میں کہ کہاں پہ کن ایکٹیویٹیز؟ جی ہاں. مگر یہ ہے کہ اب ہماری امپریشن یہ ہے، ہماری کنوکشن یہ ہے کہ ہمیں پھر بھی دونوں ایسٹرن اور ویسٹرن فرنٹ پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جینیون ایفرٹ کرنی چاہیے کہ تعلقات بہتر ہوں. اب اس میں تعلقات بہتری میں اگر ہندوستان کا خیال ہے کہ آرمی، ان کی آرمی چیف بیان دے گا اور ایئر فورس چیف دے گا،
ہم وہ نہیں چاہتے ہیں کہ آرمی چیف اور ایئر چیف اس میں پڑے. حکومت کا کام ہے, حکومت کے سپورٹ, مگر جب ضرورت پڑتی ہے آپ نوٹ کریں, اور جب LOC پر ٹینشن ہوئی اور ہمارے سولجر ہیں, آرمی چیف کی بڑی اسٹرانگ. اچھا, آپ نے فاطمہ صاحب بڑی امپورٹنٹ بات بتائی کہ آپ نے انڈیا کی انوالومنٹ کی, کھل کے بات کی وہاں پہ, اور ثبوت بھی دیے, باتیں بھی کی. امریکن رسپانس کیا تھا اس پہ؟ بس اس پر جو میں نے کہہ دیا یہی کافی ہے. اچھا, ایک کیٹیگری مجھے بتائیے, اور پرائم منسٹر منموہن سنگھ سے بھی اس ایشو پر بات. اور ایک کیٹیگری اور, کیا لطیف محسود کی حوالگی کا مطالبہ آپ نے کیا ہے یا نہیں؟ نہیں, مطالبہ ہم نے نہیں کیا ہے, بات چیت ہماری چل رہی ہے کابل سے. اور یہ لیکن وہ تو امریکنوں کے پاس ہے نا, کابل کے پاس تو ہے ہی نہیں, وہ تو امریکنوں نے اٹھا لیا ان سے. کابل سے پہلے پتہ تو لگائیں کہ بھائی آپ کر کیا رہے تھے, ان کو کس چیز میں آپ نے انوالو کیا تھا, اور کیا آپ کے پلانز تھے. وہ میں نے آپ کو ان کے اسپوکسمین کا بیان سنا دیا, وہ کہتا ہے انٹیلیجنس والے تھے, ہمارے ساتھ تھے, ہم اپنا آپریشن کر رہے تھے. صحیح ہے نہیں اس کی بیان, مگر ہمیں تو ڈپلومیٹک چینل سے پتہ چلانا چاہیے نا. دیکھیں نا, ایک نارم ہے, ایک طریقہ کار ہے, آپ کسی ملک سے. وہ ایک ٹیررسٹ ہے جو آپ کے لیے وانٹڈ ہے. بالکل, مگر وانٹڈ 100% ہم ایگری کرتے ہیں, مگر وی کین ناٹ, ہم وہی چیز کہہ رہے ہیں کہ ایک فیصلہ ہے کہ ان چیزوں کو ڈپلومیٹک چینلز کے ساتھ دے رہے ہیں. ایئر مارشل صاحب کا کہنا ہے کہ ہم پبلکلی کریں. دیکھیں میں نے جو بات کی نا, کہ میں نے اس کو کوالیفائی کیا. میں نے کہا کہ آپ کو انڈسکریٹ نہیں ہونا چاہیے, آپ اس حد تک نہ چلے جائیں کہ آپ کے کوئی انٹرسٹ کمپرومائز ہو جائیں, مگر ایک بیئر منیمم لیول آف انفارمیشن ہے. یہ پیسے کی کلاسیفائڈ نہیں ہے کہ ہم اس کو لیں گے, اپنے حوالے کریں گے, وانٹڈ ہے یا قتل کے الزام ہے, دھماکوں میں. اس حد تک تو کرنی ہے نا. اب میں دوبارہ آ جاتا ہوں انڈیا اور اس کے اوپر دوسرا جو آپ کا ایشو ہے, ہمارا انرجی ریلیٹڈ ایشو بڑا سیریس ہے. ہمیں نہیں پتا, مجھے کچھ معلوم نہیں. ایک تو ہم نے ٹریڈ کہہ دیا اور ناٹ ایڈ کہہ دیا. انرجی میں یہ کیا وجہ ہے, کیا ہم نے یہ بات کی کہ امریکہ ہمیں ایران گیس پائپ لائن جو ہے وہ نہیں بنانے دینا چاہتا, امریکہ ہمیں نیوکلیر جو سول انرجی ہے وہ نہیں دیتا, اور کہتا ہے انڈیا کا سٹیٹس ڈفرینٹ ہے. جب ہم کول کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم فنڈنگ نہیں اس کی ہونے دیں گے, اور وہ کہتے ہیں کہ ٹپی کی بات کرو. بھائی اف دیٹ از ناٹ, اگر میری پریورٹی میں نہیں ہے آپ میرے اوپر کیوں امپوز کر رہے ہیں, اور پھر ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اسٹریٹجک ریلیشن شپ کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ باتیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی. احمد سے ایک چیز پوچھنا, سوری ایک سیکنڈ آپ اجازت دیں, ہم نے سول نیوکلیر کی بھی بات کی ہے, انرجی پر بات کی ہے. انرجی پر انسیڈنٹلی کافی پروگرس ہے, جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پر مینشن ہے, اور ود ان دا نیکسٹ 2 ویکس جنرل باتیں. فاتح صاحب جنرل باتیں, احمد صاحب یہ بتائیں, ہمارے اسپیسیفک پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا. مثلا لطیف محسود ہے, وانٹڈ آدمی ہے, ٹیررسٹ ہے, اس کا جو باس ہے وہ یا ہمارا نمبر 1 وانٹڈ ٹیررسٹ پاکستان میں ہے. جب اس پہ ہم اوپنلی بات نہیں کرتے, ہم اپنی سیریسنس اوپنلی نہیں جاتے یا ڈیمانڈ نہیں کرتے اس کی پاکستان کی واپسی وغیرہ, تو کیا یہ ہمارے پہ نیگیٹو نہیں لگتا کہ جیسے ایز اے ریاست ہماری پرائرٹی؟ دیکھیں میں آپ کو اس میں لیگل پوزیشن بتا دیتا ہوں. ڈپلومیٹک پوزیشن یا ڈپلومیٹک چوائسز آف دا گورنمنٹ, اور اس کے لیے وہ آنسریبل سیپریٹلی. لیگل پوزیشن یہ ہے کہ لطیف محسود والا جو کیس آپ جس طرح آپ نے ڈسکرائب کیا, یہ انٹرونشن نان انٹرونشن کے پرنسپل کا بریچ ہے آؤٹ رائٹ, اور 1373 کی بھی وائلیشن ہے آن دا پارٹ آف افغانستان, بیکاز 1373 تمام ممالک پر اپلیکیبل ہے. وہ تو خود ٹیررسٹوں سے نیگوشیٹ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی, اگر ان کے پاس کوئی ایسا ٹیررسٹ ہے جو ڈیورنٹ لائن کراس کر کے پاکستان میں وارداتوں میں ملوث ہے, تو پھر they are violating 1373 legal framework as well, اور نان انٹرونشن کے پرنسپل کی بھی وائلیشن کر رہے ہیں. سو یہ اپنے ڈپلومیٹک اوفینسو کو یا ڈپلومیٹک ڈیلنگ کو ود لیگل فریم ورک کے ساتھ رکھ کے جس طرح سے مناسب سمجھیں اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ پروسیکیوشن کی بات کر سکتے ہیں, اور وٹ ایور ادر آپشن دیٹ دے ہیو, لیکن لیگلی اسپیکنگ اٹ از اے بریچ آف نان انٹرونشن. اچھا ویری کوئکلی یہ بتائیں, آخری کچھ میرے 1 منٹ رہ گیا, کہ 1373 سے اگر پاکستان نے بچنا ہے تو ABC4 کیا 3-4 سٹیپس ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے؟ آپ نے اپنا پورا کرمنل جسٹس سسٹم ری ویمپ کرنا ہے, جس کا مطلب ہے آپ کے کورٹس, کیونکہ 2 مین لوگ ہیں سینٹر میں, نواز شریف صاحب ہیں, KPK کے اندر عمران خان ہے. وہ وار تھیٹر جیسا آپ نے بھی لکھا ہے, یہ وار تھیٹر, یہ 2 بندے اصل میں کنٹرول کر رہے ہیں. یہ 2 اس وار تھیٹر کے انچارج. KPK گورنمنٹ کیا نہیں کر رہی اور فیڈرل گورنمنٹ کیا نہیں کر رہی؟ سب سے پہلے تو افیکٹو ٹیکنیکل کوآرڈینیشن, ٹھیک ہے نا. جب تک ٹیکنیکل کوآرڈینیشن منسٹری آف انٹیریئر کی, ہوم ڈپارٹمنٹ کی, پولیس ٹو پولیس کی, IG کی, FIA کی, ہائی کورٹ کی, سپریم کورٹ کی, اس سارے مختلف ٹیکنیکل لیولز پہ کوآپریشن نہیں ہوگی, اس وقت تک کرمنل جسٹس سسٹم اسٹرینتھن نہیں ہوگا. پاکستان کی پوزیشن ہی ہے, پاکستان ہی کہتا ہے ہم لا انفورسمنٹ اپروچ کے تھرو ٹیررسٹ کو پکڑنا امریکہ چاہتے ہیں, کہتا ہے وار اپروچ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے وہ ڈیمونسٹریشن دینی ہے کہ آپ کا جوڈیشل سسٹم, آپ کا انویسٹیگیٹو پروسیس, یہ سارے کے سارے پراپر ہیں, اور اس سے پہلے آپ کا پریونٹیو ڈیٹینشن کا فریم ورک وہ بھی افیکٹو ہے. اس کے لیے جب تک دونوں حکومتیں مل کر بیٹھ کر ٹیکنیکل انالیسس کر کے آپ کو کوئی سولوشن نہیں دیں گی. ابھی تک کچھ کیا انہوں نے ان حکومت؟ میرے علم میں کچھ کر رہے ہیں, کچھ آپس میں میرے خیال بات چیت ہو رہی ہے. کمیٹیز ہے, منی لانڈرنگ پر ہے,
ٹرانسفر آف ایکسٹریمسٹ ہے, جیل سینٹنسز ہے, ری ویمپنگ آف دا لاز ہے, جیسا کہ صوفیہ سر جیل سینٹنسز تو چھوڑ دیں فاطمی صاحب, جن کو سزائے موت ہوئی اس میں آپ کی گورنمنٹ پھانسی لگانے کی ہمت نہیں کر رہی, تو نیو کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سزا روک دیتے ہیں آپ. چلیں مجھے بہت ساری وقت حکم گے سر, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین 2-3 باتیں ویری کوئکلی. ایک تو یہ کہ یہ ہمیں زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کیا کہہ دیا, ہیومن رائٹس واچ نے کیا کہہ دیا. یہ جو انٹرنیشنل اوپینینز ہوتی ہیں ہم نے اوور نائٹ بدلتی بھی دیکھی ہیں. جب امریکہ بہادر اپنا ڈنڈا ہلاتا ہے تو بہت کچھ بدلتا ہے, اوپینینز بدلتی ہیں. اصل چیز ہے کہ لانگ ٹرم میں, جس طرح انہوں نے کہا ایمر نے, کہ لانگ ٹرم اپروچ دیکھیں کہ 1373 اصل تلوار ہے جس کو ہم نے بچنا ہے, ورنہ جو آج امریکہ غلط دنیا کو نظر آ رہا ہے وہ ٹھیک نظر آئے گا. دوسرا, پاکستان بھلے سائلنٹ ڈپلومیسی کرے جو بھی کرے, لیکن حق ہے لوگوں کا کہ سرٹن چیزوں پہ پبلک سٹانسز ہونے ضروری ہیں. جیسا لطیف محسود ہے, یہ وانٹیڈ ٹیررسٹ ہے, پاکستان کو اس پہ اوپن پالیسی لینی چاہیے. خاموشی سے جو مرضی مذاکرات کریں, مگر جو انڈیا کی چیزیں ہیں یہ پہلے بھی لوگوں کو بتانا چاہیے تھا. ایک بہت بڑی بات بتائی انہوں نے کہ ہم نے انڈیا کی ٹوٹل ڈیٹیلز بتائی ہیں. یہ ہمارا حق ہے ہمیں جاننا کہ ہماری گورنمنٹ کیا خاموش ہے یا ان اویئر ہے, اگنورنٹ ہے, یا گورنمنٹ خاموشی سے کام کر رہی ہے. تبھی قوم ساتھ کھڑی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.